अस्सलाम वालेकुम। हफ्तावार वीडियोस में रज़ा अस्करी आपसे मुखातिब है। वीकली हॉरोस्कोप 6 मई से लेके 12 मई तक ये हफ्ता आपके लिए कैसा रहने वाला है, आज की हम वीडियो में बात करेंगे बुर्ज हमल से लेके बुर्ज सरतान तक। नए देखने वाले वीडियो को सब्सक्राइब ज़रूर करें, बेल आइकन का बटन प्रेस कीजिएगा ताकि आपको आने वाली तमाम वीडियोस के नोटिफिकेशन बर वक्त मिलते रहें और आप तमाम वीडियोस को देख सकें। वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। बढ़ते हैं हम वीडियो की जानिब। बुर्ज हमल वालों का ज़ाती सितारा इस वक्त उनके अपने पहले घर में मौजूद है, जबकि ज़ोहल उनके 12वें घर में मौजूद है और ज़ोहरा उनके तीसरे घर में मौजूद है। यहाँ पर ज़ोहल तीसरी नज़र बदस्तूर आपके दूसरे घर सौर पर डाले हुए हैं। यहाँ शम्स, मुश्तरी, यूरेनस, ज़ोहरा की मौजूदगी और पहले घर में आपकी अतारत की मौजूदगी और मरीख की मौजूदगी, इसके साथ साथ राहु की मौजूदगी, ये आपके मामलात पर किस तरीके से असरअंदाज हो रही है, इसको हम मंथली हॉरोस्कोप में ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। ताहम आज हम बात करेंगे कि कमर की नज़रात के हवाले से ये हफ्ता किन किन सितारों से नज़र बनाएगा और क्या क्या असरात आपको मिलने वाले हैं। हफ्ते के आगाज के साथ ही शम्स की और ज़ोहल की आपस में तस्दीस बनेगी। दूसरे और पहले घरों के दरमियान बनने वाली ये तस्दीस बुनियादी तौर पर माली मामलात के हवाले से, यूटिलिटी बिल्स के हवाले से, सेहत के हवाले से, हकूमती अखराजात के हवाले से, इजाफी अखराजात को कंट्रोल करने के हवाले से ये नज़र आपके लिए मुआविन साबित होगी और इस नज़र की असरात आपके बजट को मेंटेन करने के हवाले से बहुत मुस्तहकम होने वाले हैं। 6, 7 और 8 तारीख को ये शम्स और ज़ोहल की तस्दीस बरकरार रहेगी और ये तस्दीस आपके मामलात में, रुके हुए मामलात में बेहतरी लाने के हवाले से बहुत अच्छी हैसियत की हामिल है। कमर की नज़रात की बात करते हैं तो कमर 6 तारीख को अतारत के साथ किरान करेगा आपके ज़ायचे के पहले घर में। जज्बात, एहसासात गालिब आ सकते हैं क्योंकि यहाँ मरीख आपको पोटेंशियल भी दे रहा है, हिम्मत हौसला भी दे रहा है और यहाँ पर कमर और अतारत का ये जो किरान होगा, ये किरान बुनियादी तौर पर आपके अंदर जज्बातियत पैदा कर सकता है। कोशिश करें सब्र तहम्मुल के साथ तमाम मामलात को लेके चलिएगा। मरीख की, आपके अपने सितारे की अपने घर में मौजूदगी आपके मिजाज में तेजी का बाइस बन सकती है। इसे कंट्रोल करने के लिए आपने यहाँ अपने हवास को कंट्रोल में रखना है। 6 तारीख को जो दूसरी नज़र कोई नहीं बन रही, ताहम 6 तारीख को कमर आपके ज़ायचे के दूसरे घर में, शर्फ के घर में दाखिल हो जाएगा। यहाँ पहले ही शम्स, यूरेनस, ज़ोहरा और मुश्तरी मौजूद हैं। इन चारों सितारों के साथ किरान भी होगा और ये किरान यहाँ पर कमर को गुरूब भी करेगा। कमर की ये शर्फ के दिन होंगे, लेकिन याद रखिएगा कमर के ये शर्फ के दिन आखिरी तारीखों में होंगे, तो इस हवाले से कमर का ये शर्फ आपके लिए कोई बहुत ज़्यादा बेहतर हैसियत का हामिल नहीं होगा। ताहम ना होने से होना बेहतर है। यहाँ पर 7 तारीख को पहला किरान कमर का और ज़ोहरा का होगा। कमर और ज़ोहरा का किरान आपके मिजाज में खुशगवार तब्दीली लेके आएगा। आपके माली मामलात के हवाले से आपकी सोच अच्छे रास्तों का इंतखाब भी करेगी और इसके साथ साथ आप यहाँ पर चूँकि
بنیادی طور پر یہ 7ویں گھر کا حاکم بھی ہے، اور 7ویں اور چوتھے گھر کے حاکم جب آپ کے دوسرے گھر میں قران کرتے ہیں تو آپ اپنے گھریلو ماحول میں اپنے شریک حیات کے ساتھ، اپنے شراکت داروں کے ساتھ، اپنے اہل خانہ کے ساتھ اچھے تعلقات اور اچھے معاملات دیکھیں گے، اور یہ جو تقریباً 6، 7 اور 8 تاریخ کے درمیان یہاں پہ قمر کی پوزیشن آپ کے دوسرے گھر میں رہنے والی ہے، یہ پوزیشن آپ کو ایک اچھا اور خوشگوار ماحول فراہم کرے گی۔ 8 تاریخ کی بات کرتے ہیں۔ 8 تاریخ کو بنیادی طور پر قمر کا قران شمس کے ساتھ، مشتری اور یورنس کے ساتھ ہوگا۔ انہی تینوں ستاروں کے ساتھ قمر کا قران ہونا ہے۔ یہاں اور جو نظرات بن رہی ہیں 8 تاریخ کو، وہ بنیادی طور پر قمر کی تسدیس نیپچون کے ساتھ بنے گی جو آپ کے 12ویں گھر میں موجود ہے، اور قمر کی تسدیس زحل کے ساتھ بنے گی، یہ بھی آپ کے 12ویں گھر میں موجود ہے۔ قمر اور نیپچون جب بھی آپس میں نظرات بناتے ہیں تو یہ انسان کو تخیلات، تصورات اور خوابوں کی دنیا میں لے جاتے ہیں۔ حقیقت پسندانہ رویہ اپنائیں، طریقہ اپنائیں، اور اگر آپ کوئی اس قسم کی تبدیلی کے خواب دیکھ رہے ہیں تو یہاں یاد رکھ لیجئے گا کہ آپ کے ذائچے میں زحل 12ویں گھر میں ہے اور آپ کی ساڑھستی کا بھی آغاز ہو چکا ہے، تو کسی بڑے خواب کی تکمیل کے لیے کوئی ایسا آپ نے جارحانہ قدم نہیں اٹھانا ہے جو آنے والے دنوں میں آپ کے مالی معاملات میں ڈسٹربنس کا باعث بنے یا انہیں متاثر کرے۔ یہاں پر قمر اور زحل کی تسدیس، شمس اور زحل کی تسدیس، یہ دونوں اس دن موجود ہوں گی، اور یہ نظرات آپ کے رکے ہوئے کاموں کو تکمیل کے حوالے سے بہت زیادہ بہتر اثرات مرتب کریں گی۔ 9 تاریخ کے حوالے سے بات کرتے ہیں۔ 9 تاریخ کو قمر بنیادی طور پر آپ کے ذائچے کے تیسرے گھر میں ہوگا۔ ذائچے کا تیسرا گھر آپ کے تعلقات، چھوٹے بہن بھائی، قریبی سفرات اور ان معاملات کے حوالے سے اور کمیونیکیشن کے حوالے سے دیکھا جاتا ہے۔ یہاں پر 9 تاریخ کو 2 نظرات بنیں گی، آپ کے مریخ کے ساتھ قمر کی تسدیس اور پلوٹو کے ساتھ قمر کی تسلیس۔ پلوٹو جو آپ کے ذائچے میں 11ویں گھر میں موجود ہے، تیسرے اور 11ویں گھروں میں بننے والی یہ تسدیس آپ کے تعلقات میں وسعت بھی لائے گی، بہتری بھی لائے گی، آپ کے نئے دوست بن سکیں گے۔ اس کے ساتھ ساتھ اگر آپ کے تعلقات کہیں کشیدہ ہو چکے ہیں، خراب ہو چکے ہیں، ان کو ڈیولپ کرنے کے حوالے سے، اثر نو ان میں بہتری لانے کے حوالے سے اگر آپ کوشش کریں گے تو یہاں پر آپ کامیابی سے ان تعلقات کو واپس ریسٹور کر سکتے ہیں اور اپنی منزل کی طرف ان کو دوبارہ موڑ سکتے ہیں۔ 10 تاریخ کا دن 2 نظرات بنیادی طور پر قمر کی تربیز زحل کے ساتھ اور قمر کی تسدیس عطارد کے ساتھ۔ یہاں پر قمر کی موجودگی چونکہ تیسرے گھر میں ہے اور عطارد پہلے گھر میں ہے، یہ بھی کمیونیکیشن اسکلز کے حوالے سے، چھوٹے نزدیکی سفرات کے حوالے سے، فیلڈ ورک کے حوالے سے آپ کو بہت اچھے اوقات میسر آئیں گے۔ اس کے ساتھ ساتھ بہن بھائیوں کے ساتھ یا بہن بھائیوں کے گھر آپ کے جانا یا ان کے ساتھ کسی قسم کی بیٹھک اور کوئی ڈنر یا لنچ وغیرہ کی کوئی ایسی تقریب ان دنوں میں آپ کو دیکھنے کو ملے گی۔ یہاں پر قمر اور زحل کی جو تربیع بن رہی ہے یہ آپ کے حوالے سے اچھی نہیں ہے۔ اگر کسی قسم کا کوئی اختلاف ایسا سامنے آ جاتا ہے جو کسی کی بات یا کسی کے کہنے کی وجہ سے آپ بہن بھائیوں میں یا دوستوں میں یا قریبی تعلقات میں کزنز کے ساتھ کوئی ایسا اختلاف آ جاتا ہے تو آپ نے بہت زیادہ محتاط رہنا ہے۔ 11 تاریخ کو قمر آپ کے چوتھے گھر میں اپنے ہی گھر میں برج سرطان میں داخل ہو کر کے اہل خانہ کے ساتھ بہت اچھے معاملات بنائے گا۔ یہاں پر 11 اور 12 تاریخ کو قمر کی موجودگی آپ کے چوتھے گھر میں رہنے والی ہے، تاہم جو 10 تاریخ کے بعد کی اگر میں بات کرتا ہوں، 11 تاریخ کو جو نظرات بنیں گی تو پہلی نظر قمر اور
نیپچون کے درمیان میں بننے والی تربیع ہے، یہ آپ کے خوابوں کو چکنا چور کرنے کے حوالے سے اپنا کردار ادا کرے گی۔ آپ کو امیدیں پوری ہوتی ہوئی نظر نہیں آئیں گی، آپ کو ایسا لگے گا جو آپ نے سوچ رکھا تھا وہ پایہ تکمیل تک نہیں پہنچ رہا ہے۔ یہاں ہمت نہیں ہارنی ہے، آپ کا اپنا ستارہ اس وقت آپ کی سپورٹ میں ہے، آپ کے پہلے گھر میں ہے، آپ کی شخصیت، عزت، وقار اور ساکھ کو بہتر بنا رہا ہے، اور اس کی وجہ سے آپ یہاں پر کسی بھی قسم کا کوئی جذباتی صدمہ لینے کی کوشش مت کیجیے گا۔ 11 ہی تاریخ کو ایک تربیع آپ کے پہلے اور چوتھے گھروں میں بنے گی، قمر کی اور مریخ کی۔ یہ تربیع بنیادی طور پر آپ کے ذائچے میں اہل خانہ کے اندر کچھ اختلافات لا سکتی ہے، والدین کے ساتھ یا خواتین کے ساتھ یا بڑوں کے ساتھ کوئی ایسا مسئلہ درپیش آ سکتا ہے جس کی وجہ سے آپ کے یہ معاملات خراب ہو سکتے ہیں۔ 12 تاریخ کو بننے والی تمام نظرات اچھی ہیں۔ 12 تاریخ کو قمر کی زہرہ کے ساتھ اور شمس کے ساتھ تسدیس بنے گی دوسرے اور چوتھے گھروں کے درمیان، اور قمر کی زحل کے ساتھ تثلیث بنے گی۔ یہ تمام نظرات جو ہیں آپ کے لیے بہت اچھی اہمیت کی حامل ہیں۔ اچانک سے گھر کے اندر اگر کوئی خوشی کی تقریب یا خوشی کا ماحول میسر آ جائے تو آپ اسے اویل ضرور کیجیے گا، انجوائے کیجیے گا، اور یہاں پر یاد رکھیے گا کہ کوئی بھی ایسا پراپرٹی سے منسلک کام آپ کرتے ہیں یا پراپرٹی کا آپ کا کوئی ایسا مسئلہ درپیش ہے جس کی وجہ سے آپ کے کام التوا میں ہے، رکاوٹ میں ہے، تو ان کاموں کو تکمیل کرنے کے حوالے سے یہ تاریخ آپ کے لیے بہت اچھی حیثیت کی حامل ہوگی۔ بات کرتے ہیں ٹورس کے حوالے سے، برج سور والوں کے حوالے سے اگر ہم گفتگو کریں گے تو سور والوں کا ذاتی ستارہ اپنے پہلے گھر میں ہے، جبکہ آپ کا 12ویں گھر کا مالک بھی 12ویں میں ہے، زحل آپ کے 11ویں گھر میں گردش کر رہا ہے، مشتری آپ کے پہلے گھر میں، مشتری، شمس، زہرہ، یورنس، 4 ستارے آپ کے پہلے گھر میں ہیں۔ یاد رکھیے گا جب ایک سے زیادہ ستارے پہلے گھر میں اکٹھے ہوتے ہیں تو یہ انسان کے اندر مختلف قسم کی سوچوں کو پیدا کرتے ہیں، مختلف قسم کی سوچیں آپ کے اندر پیدا ہوں گی، آپ کسی ایک سمت کا، ایک ڈائریکشن کا انتخاب نہیں کر پائیں گے۔ آپ یوں سمجھ لیجئے کہ آپ کے سامنے اگر ایک مکس مٹھائی کا ڈبہ موجود ہے جس میں سے آپ یہ طے نہیں کر پا رہے کہ مجھے کون سی چیز کھانی چاہیے، یہی کیفیت یہاں پر 4 ستاروں کی ہوگی۔ 4 ستاروں کی جب موجودگی پہلے گھر میں ہوگی اور اس کے ساتھ ہی قمر بھی 5واں یہاں ہو جائے گا، تو یہ 5 ستاروں کا پہلے گھر میں قران اس ہفتے میں جو یہ چل رہا ہے قمر کے ساتھ، یہ آپ کو، آپ کی ڈائیورٹ کو، آپ کی اسٹیبلٹی کو، آپ کی تھنکنگ کو ڈائیورٹ کرنے کے حوالے سے، آپ کی اسٹیبلٹی کو الجھانے کے حوالے سے، یہ قران جو ہوں گے یہاں پر 5 ستاروں کے، یہ آپ کو مشکلات میں لا سکتے ہیں۔ 2-2.5 دن آپ کے ایسے ہوں گے کہ آپ کسی ایک ڈائریکشن کا انتخاب نہیں کر پائیں گے۔ اگر ایسی کیفیت موجود ہو تو کوشش یہ کیجیے گا کہ اپنے اسکلز کو اور اپنی جتنی آپ کے اندر صلاحیتیں ہیں اس میں آپ یہ ضرور انتخاب کر لیں کہ آپ کی کون سی صلاحیت ایسی ہے جس پر آپ کو مکمل گرفت حاصل ہے، اسی سمت کا انتخاب کیجیے گا، دائیں بائیں جانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ 6، 7، 8 کو بنیادی طور پر آپ کے پہلے اور تیسرے گھروں کے درمیان شمس اور زحل کی تسدیس بن رہی ہے۔ یہ ریلیشن شپ کے حوالے سے، تعلقات کے حوالے سے، سفرات کے حوالے سے، اور اس کے ساتھ ساتھ اگر کوئی بھی ایسا مسئلہ آپ کو درپیش ہے جس میں آپ کے کزنز کے ساتھ یا بہن بھائیوں کے ساتھ یا قریبی تعلقات میں کوئی انتشار یا خلفشار موجود ہو، تو اس کو بہتر بنانے کے حوالے سے یہاں پر آپ کوئی بھی کام کیجئے، اس میں آپ کو کامیابیاں ملیں گی۔ 6 تاریخ کو قمر کی اور عطارد کا قران آپ کے ذائچے کے
12वें घर में होगा। किसी भी किस्म की सुनी सुनाई बात पर अमल करते हुए कोई ऐसी अफवाह पर आपने अमल नहीं करना है, कान नहीं धरने हैं जो आपके मिजाज को, आपके ताल्लुकात को खराबी का बायस बने। अगर कोई ऐसी चीज़ें आपको यहाँ पर सुनने को मिलती हैं तो उन्हें एक कान से सुनकर दूसरे कान से निकाल दें, ताकि आप किसी की सुनी सुनाई बातों पर अपने अहले खाना में या दोस्त अहबाब में या दीगर अपनी ज़िंदगी के अंदर किसी के साथ कोई ऐसा मामला ना कर बैठें जो आने वाले दिनों में आपके लिए पछतावे का बायस बने। 6 तारीख को कमर आपके जायचे में पहले घर में दाखिल हो जाएगा। और 7 तारीख की अगर मैं बात करता हूं तो यहाँ पर कमर और ज़ोहरा का किरान होगा। कमर और ज़ोहरा का ये किरान आपके अंदर एक खुशगवार तब्दीली भी लाएगा, मिजाज में, आपकी सोच में, थिंकिंग में, खुशियों में आपको यहाँ पर बेहतर असरात मिलने वाले हैं। इसके साथ साथ अगर आप किसी से मोहब्बत की, प्यार की तवक्को रखते हैं, किसी से आप तवज्जो चाहते हैं, तो उस मामले में भी ये दिन आपके लिए बड़ी अच्छी अहमियत का हामिल है। ताहम कमर का प्लूटो के साथ जो एक तरबीब बनाना है आपके पहले और 10वें घरों के दरमियान, ये आपके कैरियर के हवाले से और आपके अफसराने बाला के हवाले से कुछ मामलात आपको दरपेश आ सकते हैं। इन मामलात में आपने मोहतात रहना है। 8 तारीख के हवाले से बात करता हूं। 8 तारीख को बुनियादी तौर पर 3 किरान होंगे। कमर शम्स के साथ, मुश्तरी के साथ, यूरेनस के साथ किरान भी करेगा और कमर की ज़ोहल के साथ तस्दीस बनेगी और कमर की नेपच्यून के साथ भी तस्दीस बनेगी। दोस्त अहबाब से वाबस्ता उम्मीदों की तकमील के हवाले से ये दिन बड़ी अच्छी हैसियत का हामिल है। चूँकि ये 11वें घर में ये नज़रात बन रही हैं और पहले घर में बन रही हैं, तो अगर आपको अपनी कैरियर से वाबस्ता उम्मीदें हैं वो आपकी पूरी हो सकती हैं। कारोबार से, आमदनी से वाबस्ता उम्मीदें आपकी पूरी हो सकती हैं। अपने सीनियर्स के साथ जो कोई ऐसा मसला दरपेश आया हो तो उसको यहाँ रिकवर करने के हवाले से आपके लिए ये दिन बड़ी अच्छी हैसियत का हामिल होने वाला है। ये तीनों सितारों के साथ होने वाला किरान बेसिकली यहाँ पर कमर को गुरूब करने का बायस बनेगा। कमर शम्स के साथ यहाँ गुरूब हो जाएगा और इसी दिन कमर तुलू भी होगा। और कज़ीमी मून की एक इस्तिलाह इस्तेमाल की जाती है यूनानी नजूम में। बहुत कम लोगों से आपने सुना होगा, ये जो कज़ीमी मून है ये बुनियादी तौर पर इंसान को किसी भी दुश्मन से बचाने के लिए बहुत बेहतर होता है। जब न्यू मून बन रहा होता है और कमर शम्स के साथ किरान करके आधा दर्जा आगे बढ़ता है, तो ये वक्त मखसूस वक्त होता है। इस वक्त में किसी भी किस्म का कोई ऐसा काम किया जाए, अगर आपके कोई मुखालिफिन हैं और उनसे आप महफूज होना चाहते हैं, तो इन औकात में नस्रुम मिनल्लाह व फतहुन करीब, या फिर आप एक और पढ़ सकते हैं वजीफ़ा, मैं आपको यहाँ बता देता हूँ, इन्नल्लाह मअस साबिरीन। यहाँ पर इन दोनों में से कोई भी एक तस्बीह का आप विर्द कर लीजिए, आप अपने खुफिया दुश्मनों से महफूज रहेंगे। 9 तारीख को बनने वाली नजरात, अच्छा पोटेंशियल आपको मिलेगा। कमर आपके दूसरे घर में दाखिल हो जाएगा और मरीख के साथ और प्लूटो के साथ नजरात बनाएगा। प्लूटो और मरीख दोनों एनर्जेटिक प्लैनेट हैं और इनके साथ बनने वाली नजरात आपके दूसरे घर से 12वें घर के दरमियान और दूसरे घर से आपके जायचे के 11वें घर के दरमियान जो ये नजरात बन रही हैं, ये बड़ी अच्छी हैसियत की हामिल हैं। काम कारोबार के लिहाज से आपकी उम्मीदें पूरी होती नज़र आती हैं। ताल्लुकात में आपकी बेहतरी होगी। करीबी सफरात आपको काम कारोबार या कैरियर के हवाले से दरपेश आ सकते हैं। 10 तारीख की अगर मैं बात करूंगा तो 10 तारीख को 2 नजरात बनेंगी। कमर की तरबी बनेगी ज़ोहल के साथ तीसरे और 12वें घर के अंदर, और कमर की तस्दीस बनेगी आपके जायचे के पहले घर और तीसरे घर के अंदर। ये जो 2 नजरात हैं 10 तारीख को बनने वाली, ये नजरात आपके लिए मिले जुले असरात लेके आएंगी। आपको बाज़ औक़ात तो ऐसा लगेगा कि जैसे मामलात आपके हाथ से निकल रहे हैं, लेकिन यहाँ पर कमर और अतारत की जो तस्दीस है वो आपको बाहम गुफ्तगू से इन मामलात को हल करने में
بہت بہتر معاملات درپیش آ سکتے ہیں، اور آپ کسی بھی ایسی معاملے میں جہاں ڈائیلاگس آپ کو کرنے ہوں، گفتگو کرنی ہو، بات چیت سے مسائل کو حل کریں گے تو یہ مسائل ضرور آپ کے کامیاب ہوں گے۔ 11 تاریخ کو قمر آپ کے ذائچے کے تیسرے گھر میں داخل ہو جائے گا، اور تیسرے گھر میں داخل ہونے کے ساتھ ہی یہاں پر 11 تاریخ کو قمر نیپچون کے ساتھ بنیادی طور پہ تربیت بنائے گا۔ بہن بھائیوں سے وابستہ امیدیں، دوست احباب سے وابستہ امیدیں آپ کو مکمل ہوتی نظر نہیں آئیں گی، اور ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ آپ کے دوست احباب کی طرف سے دی گئی کوئی ایسی رائے آپ کو آنے والے وقت میں مشکلات میں الجھا دے۔ تو آپ نے بہت زیادہ کوشش کرنی ہے کہ کسی بھی رائے پر عمل کرنے سے پہلے آپ اس کا باقاعدہ ایک انالائسس کر لیں اور پھر اس پر آگے بڑھیں۔ 12 تاریخ کے حوالے سے بات کرتا ہوں تو 12 تاریخ کو چاروں نظرات اچھی ہیں۔ قمر کا شمس، یورنس اور زہرہ کے ساتھ تسدیس بنانا، اور قمر کا زحل کے ساتھ تثلیث بنانا، یہ پہلے اور تیسرے گھروں کے درمیان نظرات بنیں گی، اور پہلے اور تیسرے گھروں کے درمیان یہ نظرات بنیں گی، اور تیسرے اور 11ویں گھروں کے درمیان میں یہ نظرات بنیں گی۔ یہ دن بہن بھائیوں، دوست احباب، سفرات، امیدوں کے حوالے سے اگر آپ کوئی کوشش کرتے ہیں کہ آپ کو امید ہے کہ آپ کی جاب میں بہتری آ جائے، آپ کے کیریئر میں بہتری آ جائے، تو یہ دن آپ کے کام، کاروبار، کیریئر کے لحاظ سے، سفرات کے لحاظ سے، اگر ان دنوں میں آپ فیلڈ ورک کو کمپلیٹ کرنے کے حوالے سے باہر نکلتے ہیں تو یہ دن آپ کے لیے سونے پہ سہاگا ہوگا، اور انشاءاللہ جس کی طرف بھی جائیں گے آپ کو یہاں پر بہت زیادہ بہتر اثرات ملنے والے ہیں۔ اس طریقے سے آپ اس معاملات کو دیکھیے گا۔ یہ ہفتہ بنیادی طور پر آپ کے لیے اچھا رہے گا۔ ابتدائی 4 دن بہت اچھے ہیں، تاہم 5ویں دن میں تھوڑا بہت مسئلہ درپیش آ سکتا ہے، اس کو بھی آپ صدقات وغیرہ دے کر کے اگر بڑھ جائیں گے تو مجموعی طور پر یہ ہفتہ آپ کے لیے کسی بھی طرح مشکلات نہیں لائے گا۔ جوزا جیمنی کے حوالے سے ہم بات کرتے ہیں۔ جیمنی والوں کا ذاتی ستارہ اس وقت برج حمل میں گردش کر رہا ہے، اور برج حمل میں عطارد کی یہ گردش آپ کے ذائچے کے 11ویں گھر میں ہے۔ قمر کی گردش بھی اس ہفتے کے آغاز کے ساتھ ہی آپ کے 11ویں گھر میں ہی ہوگی، اور یاد رکھ لیجئے گا 6 مئی سے لے کے 12 مئی کے درمیان پہلی جو تاریخ آئے گی اس میں قمر اور عطارد کا کران ہوگا۔ قمر آپ کے ذائچے میں مالیات کا حاکم ستارہ ہے، عطارد آپ کے پرسنل پلانٹ ہے، تو یہاں پر یہ جب نظر آپ کے 11ویں گھر میں کران کی بنے گی تو امیدوں اور خواہشات، اور خصوصاً آپ نے جو مالی امیدیں وابستہ کر رکھی ہیں ان کے حوالے سے یہ نظر بہت اچھی ہے۔ آپ نے اگر کاروبار سے کوئی اچھی توقعات رکھی ہیں وہ آپ کی پوری ہو سکتی ہیں۔ اگر آپ نے دوست احباب کے ساتھ کوئی پیسہ لینے کے حوالے سے کام کر رہے ہیں، یا پھر آپ یہاں پر اپنے کسی بھی کاروباری اور اپنے اعلیٰ افسر کے ساتھ یا اپنے کسی ایسے سینئر کاروباری کے ساتھ معاملات کر رہے ہیں تو بھی یہ معاملات بہت بہتر اور بہت اچھے ثابت ہوں گے۔ 6 تاریخ کو یہاں پر شمس کی اور زحل کی تسدیس بھی بنے گی۔ شمس جو آپ کے ذائچے کے 12ویں گھر میں ہے، اور زحل جو آپ کے ذائچے کے 10ویں گھر میں ہے۔ 10ویں گھر میں زحل کی نشست آپ کو کیریئر بنانے کے حوالے سے کچھ مشکلات تو دے رہی ہے، لیکن یاد رکھیے گا شمس جو آپ کے ذائچے میں تیسرے گھر کا مالک ہے، جب تیسرے اور 10ویں گھروں کے مالکان کے درمیان میں یہ تسدیس بنتی ہے تو یہاں آپ اپنے تعلقات کو استعمال کرتے ہوئے اپنے کسی سینئرز اور اپنے بزرگوں یا ایسے افراد جن کی سورسز اچھی ہوں، جن کی پہنچ اچھی ہو، ان کے ذریعے سے اگر آپ کوئی کام، کاروبار یا جاب کی تلاش کرتے ہیں تو یہاں پر آپ کو کامیابی ملے گی۔ 6، 7 اور 8 تاریخیں اس حوالے سے بہت اہمیت کی حامل ہے کہ شمس اور زحل کی یہ تسدیس موجود رہے گی۔
بڑھتے ہیں ہم قمر کی نظرات 7 تاریخ کے حوالے سے بات کریں گے تو 7 تاریخ کو قمر بنیادی طور پر آپ کے 12ویں گھر میں داخل ہو جائے گا اور یہاں 12ویں گھر میں رہتے ہوئے پلوٹو کے ساتھ تربیع بنائے گا اور زہرہ کے ساتھ کران کرے گا۔ یہ 2 نظرات 7 تاریخ کو بنیں گی۔ پلوٹو جو آپ کے زائچے میں برج دلو میں 9ویں گھر میں موجود ہے، 9ویں گھر اور 12ویں گھروں کے درمیان میں بننے والی یہ تربیع امیگریشن کے کاموں کے حوالے سے، امپورٹ ایکسپورٹ سے منسلک لوگوں کے کاموں کے حوالے سے کسی قسم کی رکاوٹ لا سکتی ہے۔ اس رکاوٹ کو دور کرنے کے حوالے سے آپ نے کوشش یہ کرنی ہے کہ یا تو ان ٹائمنگز کے اندر، اس دن کے اندر اس قسم کا کوئی کام نہ کریں، اسے اگلے دن پہ لے جائیے گا، بہتر معاملات آپ کو یہاں پر ملیں گے۔ جبکہ قمر اور زہرہ کا کران جو ہے وہ بنیادی طور پر آپ کے زائچے کے 12ویں گھر میں ہو رہا ہے۔ زہرہ 12ویں کا مالک ستارہ ہے، قمر آپ کے روپے پیسے اور مالیات کا ستارہ ہے۔ یہ جب 12ویں گھر میں کران کرتے ہیں تو 12ویں گھر کے اندر یہ کران آپ کے لیے اچھی حیثیت کا حامل نہیں ہوتا، کیونکہ آپ کے روپے پیسے میں اور آپ کے خراجات میں اضافہ لے کے آتا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ حکومتی واجبات کے حوالے سے، یوٹیلیٹی بلز کے حوالے سے، ٹیکسز کے حوالے سے یہ تاریخ آپ کو پریشان کر سکتی ہے۔ 12ویں گھر کے اندر قمر اور زہرہ کا یہ کران آپ کے جذبات میں کچھ حساسیت لا سکتا ہے، اسپرچولیٹی کے حوالے سے، روحانیت کے حوالے سے یہ نظر بہت اچھی ہے، اور ذکر اذکار کے حوالے سے اگر آپ یہ کوئی کام کرتے ہیں تو یہاں پر آپ بہت اچھے طریقے سے اس دن یہ کام سر انجام دے سکتے ہیں۔ 8 تاریخ کی بات کریں گے تو 8 تاریخ کو قمر اور زحل کی تسدیس بنے گی۔ قمر کا شمس کے ساتھ کران بھی ہوگا اور یہاں قمر غروب ہو جائے گا۔ اس کے ساتھ ساتھ قمر کا کران مشتری کے ساتھ بھی ہوگا، یورنس کے ساتھ بھی ہوگا، اور قمر کی تسدیس نیپچون کے ساتھ بھی بنے گی۔ 8 تاریخ کا دن آپ کے لیے خاصا ہنگامہ خیز یوں بھی ہو سکتا ہے کہ چونکہ یہ آپ کے دوسرے گھر کا مالک ستارہ ہے، آپ کے زائچے کے 12ویں گھر میں غروب ہوگا، تو آپ کو اپنے اخراجات کو بہت زیادہ کنٹرول کرنا ہے۔ مشتری کے ساتھ کران کرے گا، شمس کے ساتھ کران کرے گا۔ شمس آپ کے زائچے کا تیسرے گھر کا مالک ہے، اور تیسرے گھر کے مالک کے ساتھ جب بھی یہاں کران ہوتا ہے آپ کے دوسرے گھر کا، تو یہ آپ کے قریبی دوست احباب میں اگر کچھ لین دین کے معاملات ہیں تو ان معاملات کو یہاں پر تقاضا بھی کیا جا سکتا ہے، اور آپ کو تھوڑا سا پریشر بھی اس تاریخ میں محسوس ہو سکتا ہے۔ تاہم قمر اور نیپچون کی جو تسدیس بنیادی طور پر آپ کے زائچے کے 12ویں گھر میں اور آپ کے زائچے کے 10ویں گھر میں بن رہی ہے، تو اگر آپ نے کسی قسم کا کوئی ایسا خواب دیکھ رکھا ہے تو یہاں پر آپ اس خواب کی تکمیل کے حوالے سے اچھے اثرات دیکھ سکیں گے، اور بیرون ملک اگر آپ کی کوئی ٹریڈنگ ہے، کوئی کاروبار ہے، کوئی بزنس ہے، تو اس کے حوالے سے آپ بہتر اثرات دیکھ سکیں گے۔ ایسے تمام افراد جن لوگوں نے اپنی سٹی سے دور کہیں جاب کی حصول کے لیے کسی دوسرے شہر میں کوئی اپلیکیشنز وغیرہ دے رکھی ہیں، ان کو یہاں پر سفر کا سامنا ہو سکتا ہے۔ یہ تاریخ اس لحاظ سے بہت اہمیت کی حامل ہوگی۔ 9 تاریخ کی بات کروں گا تو 9 تاریخ کو قمر بنیادی طور پر آپ کے زائچے کے دوسرے گھر میں تو 8 تاریخ کو ہی داخل ہو جائے گا۔ 9 کا پورا دن اور 10 کا دن قمر آپ کے زائچے میں دوسرے گھر میں رہے گا۔ دعاؤں کی قبولیت کے لحاظ سے یاد رکھ لیجئے گا، دوسرا گھر بنیادی طور پر آپ کے لب و لہجے کا ہوتا ہے، آپ کے گفتگو کا ہوتا ہے۔ دعا کیا ہوتی ہے؟ دعا ہم اللہ سے گفتگو کرتے ہیں اور اپنی التجا اور اپنی حاجات جو ہیں وہ اللہ کے حضور پیش کرتے ہیں کہ اللہ کی ذات ہمارے ان معاملات کو بہتر کر دے، اچھا کر دے۔ تو یہاں پر جب بھی آپ نے دعا مانگنی ہے، یاد رکھ لیجئے گا آپ کے زائچے کے دوسرے گھر میں اچھے سے ارکان موجود ہونے چاہیے، اچھے ستارے موجود ہونے چاہیے، یا کم از کم دوسرے گھر کا مالک ستارہ آپ کے دوسرے گھر میں
ضرور موجود ہونا چاہیے۔ یہ جو نیٹ پر ویڈیوز کے حوالے سے اس طرح کی آپ ویڈیو دیکھ رہے ہوتے ہیں، قبولیت دعا کے لحاظ سے اوقات اور وظائف بتا دیے جاتے ہیں، تو یہ جو 2 گھنٹے کا ٹائم نہیں ہوتا ہے، یہ یاد رکھ لیجئے گا۔ یہاں پر قمر آپ کو ہر مہینے یہ 2.5 دن کے لیے آپ کے دوسرے گھر میں آتا ہے، اور جب یہ آتا ہے تو بہت اچھے اثرات مرتب کر رہا ہوتا ہے۔ یہاں 9 تاریخ کو قمر کی پلوٹو کے ساتھ تثلیث اور قمر کی مریخ کے ساتھ تسدیس، یہ دونوں نظرات بڑی اچھی حیثیت کی حامل ہیں۔ خاصا انرجیٹک دن ہوگا آپ کا 9 تاریخ، اور 9 تاریخ کو آپ کے ذائچے میں بننے والی یہ نظرات دوسرے گھر اور 10ویں گھر کے درمیان، اور دوسرے گھر اور 11ویں گھر کے درمیان بننے والی یہ جو نظرات، دوسرے گھر اور 12ویں گھر کے درمیان بننے والی جو نظرات ہیں، اس حوالے سے یہ نظرات بہت اچھی حیثیت کی حامل ہوں گی۔ یہاں پر آپ کو کسی بھی رکے ہوئے کام کو تکمیل تک لے جانے کے حوالے سے یہ دن بہت اچھی مضبوطی دے گا، اسٹرینتھ دے گا۔ آپ اس اسٹرینتھ کو یوز کریں اور آگے بڑھنے کی کوشش کریں۔ 10 تاریخ کے حوالے سے بات کریں گے تو 10 تاریخ کو قمر آپ کے ذائچے میں ہوگا تو پہلے گھر میں ہی، اور آپ کے 10ویں گھر کے ساتھ تربیع کی نظر بنائے گا، زحل کے ساتھ تربیع کی نظر بنائے گا، اور آپ کے 11ویں گھر میں موجود عطارد کے ساتھ تسدیس کی نگاہ بنائے گا۔ کام کاروبار والوں کے درمیان کچھ آپ کے معاملات میں گڑبڑ ہو سکتی ہے۔ فیوچر کے لحاظ سے اگر آپ مستقبل کے لحاظ سے کسی کی طرف دیکھ رہے ہیں تو اس کی طرف سے آپ کو کچھ معاملات درپیش آ سکتے ہیں، یا جواب آ سکتا ہے، یا انکار آ سکتا ہے، تو دونوں لحاظ سے آپ کو ذہنی طور پر تیار رہنا ہے۔ یہاں پر 10 تاریخ کو بننے والی یہ نظرات جو قمر کی اور عطارد کی ہیں، عطارد چونکہ آپ کے ذائچے کا اپنا ستارہ ہے، تو یہاں پر عطارد کے ساتھ آپ کے ذاتی ستارے کے ساتھ جب یہ قمر کی نظرات بنیں گی تو یہ آپ کی سوچ، آپ کی ذہنیت، آپ کی عقل اور اس میں وسعت لانے والی ہیں۔ اس ٹائم کو آپ نے اویل کرنا ہے اور اس سے فائدہ اٹھانا ہے۔ 11 تاریخ کے حوالے سے بات کروں گا تو 11 تاریخ کو یہاں پر آپ کے ذائچے میں قمر آپ کے دوسرے گھر میں داخل ہو جائے گا، اور قمر کا اپنے گھر میں داخلہ وہی قبولیت دعا کے حوالے سے بہت اچھا ہوگا۔ 12 تاریخ کو قمر کی زہرہ کے ساتھ تسدیس، قمر کی زحل کے ساتھ تثلیث، قمر کا شمس کے ساتھ تسدیس بنانا، اور قمر کا یورنس کے ساتھ تسدیس بنانا، یہ چاروں نظرات مثبت ہیں۔ 11 تاریخ کا دن اس لحاظ سے بہت اچھا ثابت ہونے والا ہے کہ آپ اپنے مالی معاملات کے حوالے سے، کاروباری معاملات کے حوالے سے کسی بھی قسم کی اگر کوئی کسی الجھن کا شکار ہے تو آپ ان الجھنوں کو یہاں دور کر سکتے ہیں۔ کسی کے ساتھ اگر آپ پیچ اپ کرنا چاہتے ہیں تو آپ اس کو پیچ اپ کی طرف لے جا سکتے ہیں، اور اس کے ساتھ تعلقات کو بہتر طریقے سے استوار کر سکتے ہیں۔ برج سرطان کے حوالے سے ہم بات کریں گے، سرطان والوں کے حوالے سے بات کرتے ہیں تو یاد رکھ لیجئے گا سرطان والوں کے حوالے سے یہ ہفتہ کیسا رہنے والا ہے۔ 6 مئی سے لے کے 12 مئی کے درمیان یہ ہفتہ سرطان والوں کے لیے کچھ ملے جلے رجحان کا باعث ہوگا، اس لیے کہ آپ کے آغاز کے ساتھ ہی 6 تاریخ کو قمر بنیادی طور پر ہوگا آپ کے ذائچے کے 10ویں گھر میں برج حمل میں، لیکن کچھ ہی ٹائم کے بعد اس تاریخ کو ہی قمر آپ کے ذائچے کے 11ویں گھر میں داخل ہو جائے گا۔ آپ کا ذاتی ستارہ شرف کے گھر میں داخل ہو کر آپ پر بڑے اچھے اثرات مرتب کرتا ہے۔ تاہم یہاں پر قمر کا عطارد کے ساتھ جو قران 10ویں گھر میں ہونے جا رہا ہے، وہ آپ کے گفتگو، آپ کی شخصیت، آپ کے کاروباری معاملات، آپ کا کیریئر، اس کے لحاظ سے آپ کو یہاں پر بہت محتاط ہو کر بات چیت بھی کرنی چاہیے، گفتگو بھی کرنی چاہیے، اور اپنے افسران بالا کے ساتھ اگر کسی قسم کا، اپنے سینئرز کے ساتھ کسی قسم کا کوئی معاملہ آپ کا ہے تو یہاں پر آپ اپنے موقف کو پیش کرنے کے حوالے سے ذہن میں کوشش کریں گے تو کامیاب رہیں گے۔ 6-7 تاریخ کو شمس اور زحل کی
تسدیس بنے گی، زحل جو آپ کے 9ویں گھر میں ہے اور شمس جو آپ کے 11ویں گھر میں ہے، 6، 7، 8 یہ 3 دن آپ کے لیے اچھی حیثیت کے حامل ہیں۔ اگر آپ بیرون ملک کسی بھی معاملات کے حوالے سے، امیگریشن کے معاملے کے حوالے سے، ویزا کے حصول کے حوالے سے، حج زیارات کے سفر کے حوالے سے، عمرہ کی ادائیگی کے حوالے سے اگر آپ آگے بڑھتے ہیں تو یہاں سرطان والوں کو بہت اچھے اثرات ان تاریخوں میں ملیں گے۔ شمس اور زحل کی تسدیس جو بن رہی ہے یہ آپ کے رکے ہوئے کاموں کو تکمیل کی طرف لے جا سکتی ہے۔ اگر کوئی امیگریشن کا مسئلہ ہے، امپورٹ ایکسپورٹ سے آپ ریلیٹڈ ہیں اور اس میں کسی قسم کی کوئی قانونی پیچیدگی ہے تو اس کو دور کرنے کے حوالے سے بھی یہاں پر آپ کام کریں گے تو انشاءاللہ آپ کامیاب رہیں گے۔ یہاں پر 6 تاریخ کو قمر آپ کے شرف کے گھر میں داخل ہو جائے گا، 11ویں گھر میں، اور یہاں پر 7 تاریخ کو قمر کی تربیع پلوٹو کے ساتھ بنے گی۔ پلوٹو جو آپ کے ذائچے کے 8ویں گھر میں ہے، 8ویں گھر اور 12ویں گھروں کے 8ویں اور 11ویں گھروں میں یہ تربیع بنے گی، جبکہ اسی تاریخ کو قمر اور زہرہ کا قران آپ کے ذائچے کے 11ویں گھر میں ہوگا۔ قمر یہاں پر آخری تاریخوں میں جب زہرہ کے ساتھ قران کرے گا تو زہرہ آپ کے ذائچے کے لحاظ سے 3رے گھر کا مالک ستارہ ہے اور آپ کے ذائچے کے 11ویں گھر کا مالک ستارہ ہے، تو یہ تعلقات کی ڈیولپمنٹ کے حوالے سے بہت اچھا ہوگا۔ کاروباری تعلقات ہوں، خواہ وہ آپ کے نجی ہوں، آپ کے خاندانی ہوں، بہن بھائیوں کے ساتھ ہوں یا دوست احباب کے ساتھ ہوں، ان تعلقات میں ایک نئی جدت، گرم جوشی لانے کے حوالے سے آپ کوئی بھی کام کریں گے یہاں پر آپ کو کامیابیاں میسر آئیں گی اور آپ کامیابی سے ان معاملات کو حل کر سکیں گے۔ یہاں پر 8 تاریخ کے حوالے سے بات کروں گا تو 8 تاریخ کو یاد رکھیے گا قمر زحل کے ساتھ تسدیس بنائے گا، قمر کا قران شمس کے ساتھ ہوگا، قمر کا قران یورنس اور مشتری کے ساتھ ہوگا، اور اسی تاریخ میں قمر کی تسدیس نیپچون کے ساتھ بنے گی۔ قمر 9ویں اور 11ویں گھروں کے درمیان نیپچون کے ساتھ تسدیس بنائے گا، جبکہ قمر 8 تاریخ کو آپ کے 9ویں گھر اور آپ کے 11ویں گھر کے درمیان زحل کے ساتھ بھی تسدیس بنائے گا۔ یہ چیز میں نے آپ کو پہلے بھی کہی کہ وہاں پر شمس کی اور زحل کی بھی تسدیس بن رہی ہے، یہاں قمر اور زحل کی بھی بن رہی ہے، تو یہ 6، 7، 8 کی تاریخیں آپ کے لیے بہت اچھی حیثیت کی حامل ہیں۔ ان 3 دنوں میں آپ کسی بھی قسم کی کامیابیاں سمیٹنے کے حوالے سے کوئی کام کرتے ہیں، آپ کامیابی سے ہمکنار ہوں گے اور انشاءاللہ آپ کو یہ 3 دن بہت اچھے میسر آنے والے ہیں۔ 9 تاریخ کے حوالے سے بات کروں گا تو 9 تاریخ کو قمر بنیادی طور پر آپ کے ذائچے کے 12ویں گھر میں جوزہ میں موجود ہوگا اور یہاں پر پلوٹو کے ساتھ تثلیث کی نگاہ بنائے گا 8ویں اور 12ویں گھروں کے درمیان، جبکہ 12ویں اور 10ویں گھر کے درمیان مریخ اور قمر کی تسدیس کی نگاہ بنے گی۔ یہ دونوں نظرات آپ کے لیے خاصی انرجیٹک ہیں، اس لیے کہ پلوٹو آپ کو نقصانات کور کرنے کے حوالے سے، مخالفین کے اوپر ایک گرفت مضبوط کرنے کے حوالے سے، ان کو زیر کرنے کے حوالے سے آپ کو یہاں پر بہت اچھی قوت طاقت مہیا کرے گا، جبکہ آپ کے 10ویں گھر سے جو مریخ آپ کے قمر کے ساتھ تسدیس کی نگاہ بنا رہا ہے تو آپ اپنے کاروباری حریفوں، اور اگر ان دنوں میں آپ ملازمت یا جاب کے حصول کے لیے کوئی انٹرویو دے رہے ہوں گے تو اللہ کی ذات سے امید رکھیے گا کہ اس انٹرویو میں آپ ضرور کامیاب ہوں گے اور آپ کو یہ جاب یا یہ ملازمت مل جائے گی۔ 10 تاریخ کے حوالے سے میں بات کروں گا تو 10 تاریخ کو قمر زحل کے ساتھ تربیع بنائے گا اور قمر عطارد کے ساتھ تسدیس بنائے گا۔ یہاں باتیں بنتی بگڑتی نظر آتی ہیں، اس لیے کہ زحل آپ کے ذائچے کے 9ویں گھر میں ہے اور قمر 12ویں گھر میں ہے، تو یہاں ایک مرتبہ تو آپ کو ایسا لگے گا کہ جیسے آپ کا بنا بنایا کام بگڑ گیا ہے، لیکن قمر کی جو عطارد کے ساتھ تسدیس بنے گی، یہ تسدیس آپ کے بگڑتے ہوئے معاملات کو سنبھال لے گی، تو یہ خاصا ایک اتار چڑھاؤ والا دن ہوگا 10 تاریخ کا۔
11 تاریخ کی بات کرتا ہوں تو 11 تاریخ کو قمر کی نیپچون کے ساتھ تربیع بننے جا رہی ہے. قمر برج سرطان میں داخل ہو جائے گا، آپ کے اپنے گھر میں داخل ہو جائے گا، جبکہ قمر مریخ کے ساتھ تربیع بھی بنائے گا. 11 تاریخ کو بننے والی یہ نظرات آپ کے مزاج میں تیزی لا سکتی ہیں، چونکہ قمر براہ راست آپ کے پہلے گھر میں ہوگا. مریخ کے ساتھ بننے والی تربیع اور نیپچون کے ساتھ بننے والی تربیع آپ کی توقعات پر اگر کوئی پورا نہیں اترتا ہے اور آپ کو ایسا محسوس ہوگا کہ اس بندے نے آپ کے ساتھ دھوکہ، فراڈ یا عارضی طور پر آپ کے ساتھ چل چلاؤ والا کام کیا ہے، تو یہ چیز آپ کے لیے تکلیف کا باعث بن سکتی ہے. اور اس دن آپ نے اپنے غم و غصے کو، اپنے مزاج کو بہت زیادہ کنٹرول میں رکھنا ہے. اگر ایسا نہیں کریں گے تو آپ کی صحت بھی متاثر ہو سکتی ہے اور آپ کا مزاج بھی متاثر ہو سکتا ہے. 12 تاریخ کی اگر میں یہاں پر مزید آپ کو کوئی اچھی خبر سناؤں تو 12 تاریخ کو تمام نظرات اچھی ہیں. قمر زہرہ کے ساتھ تسلیس بنائے گا، قمر زحل کے ساتھ تسلیس بنائے گا، قمر شمس کے ساتھ تسلیس بنائے گا، قمر یورنس کے ساتھ تسلیس بنائے گا. 4 ستاروں کے ساتھ تسلیس اور تسلیس کی قمر کی یہ نظرات آپ کی الجھنوں کو ختم کر دیں گی، آپ کی سوچ کو، آپ کی ذہنیت کو جو الجھنیں ہیں ان الجھنوں میں بہتری ہوتی نظر آتی ہے، اور یہ بہتری آپ کی شخصیت، آپ کی عزت، آپ کے وقار، آپ کی ساکھ، سماجی معاشرتی لیول پر کسی بھی قسم کے معاملات کو حل کرنے کے حوالے سے معاون ثابت ہوگی. ہفتہ وار ویڈیوز میں آپ دیکھ چکے ہیں. اب ویڈیوز اگر آپ کو اچھی لگی ہیں تو اب آپ چینل کو لائک بھی کریں اور سبسکرائب بھی کیجئے. اپنے کمنٹس کا اظہار ضرور کیا کیجئے. یوٹیوب پر کمنٹس میں آپ کو صرف اتنا جواب تو دے سکتا ہوں کہ آپ کا اسینڈنٹ کیا ہے، آپ کا مون سائن کیا ہے یا سن سائن کیا ہے، لیکن مکمل ذائچہ کمنٹس میں کیسے بتایا جا سکتا ہے کیونکہ کافی لمبی تفصیل ہوتی ہے. تو جب بھی کوئی سوال کرنا ہو کوشش کیا کیجئے کہ آپ میرے جو موبائل نمبر اسکرین پر آ رہے ہیں ان پر واٹس ایپ بھی ہے، یا براہ راست کال کر سکتے ہیں یا واٹس ایپ کر سکتے ہیں. میں انشاءاللہ حتی الامکان کوشش کروں گا کہ آپ کے سوالات کے جواب دوں. ملیں گے انشاءاللہ ہم اگلے ہفتے کی ویڈیو میں. اجازت چاہتا ہوں. خدا حافظ.